मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब मैं 18 साल का हूँ, मुझे शादी करनी है, मैं नौकरी करता हूँ, कुछ ऐसा काम बताएं कि मैं खुद कारोबार कर सकूँ और जल्दी शादी कर सकूँ। मैं कारोबारी मशवरे नहीं देता। जैसे लोग कहते हैं ना मुफ्ती साहब को सियासत का कुछ नहीं पता, सियासत में टांग ना अड़ाया करो। तो मैं जिन चीज़ों में टांग अड़ाता हूँ वो सियासत होती नहीं है, चूँकि आपकी राय से इख्तलाफ होता है इसलिए आप उसको सियासत से ताबीर करके मुझ पर थोप देते हो। सियासत में घुसना जब होता है जब मैं कहता नवाज शरीफ को वोट दो, इमरान खान को वोट दो, जरदारी को अल्लाह ना करे यानी आप दो वोट दो, तो वगैरह वगैरह जब होता फिर आप कहते हैं सियासत में टांग अड़ा रहा है। अच्छा, जो लोग तंज कर रहे होते हैं ना उनको कौन सा पता होता है, उनको इतना भी नहीं पता होता जितना हमें पता होता है। हमें तो बाज़ दफ़ा पता भी होता है फिर भी हम नहीं कह रहे होते कि हमारी पता होना काफ़ी नहीं है ना, फील्ड नहीं है तो क्यों घुस रहे हो उसमें। जब पता है तो फिर भी आप निजी महफिल में बता दो, फिर बयान में नहीं करो। बस बात यही है कि जब आपके मुखालफत में कोई बात होगी तो उसको कुछ भी लेबल लगा के रद्द कर दो, जब आपके फेवर में बात होगी तो बोले कि देखा सही कह रहे तो मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो यही चल रही है, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। तो कारोबार भी मेरा टॉपिक नहीं है भाई, मैं कोई कारोबार का आदमी थोड़ी हूँ कि मैं आपको कारोबारी मशवरे दूँ। अगर दूँ भी तो आप उस पर अमल ना करें। बाकी 18 साल का लौंडा है, अब क्या कारोबार करेगा, तो बाइकिया चलाओ, क्या ख्याल है, इससे रिश्ते भी मिल जाएंगे। घाट घाट का पानी पियोगे, पता चल जाएगा कौन सा पीस किधर है, अमीर है गरीब है वगैरह वगैरह। बाइकिया चलाओ, इससे ये बेहतरीन रिश्ता भी और फरिश्ता भी दोनों चीज़ें मिलेंगी। बाकी अमल करके अगर पछताए तो फिर मैंने तो पहले बता दिया था भाई कारोबार मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन वैसे आप भी सोच रहे होगे मशवरा बड़ा टाइट दिया है, क्या ख्याल है, फील्ड नहीं है फिर भी बड़ा टाइट मशवरा दे दिया। बाइकिया में भी बड़ा पैसा है भाई, फील्ड होती तो फिर कितना अच्छा मशवरा देता। मेहराब मस्जिद के अंदर है या नहीं, बराए मेहरबानी तफसील से बता दें। मस्जिद के अंदर ही आता है भाई। हमारे इलाके में उलमा का इख्तलाफ हो गया, कहते हैं अंदर एक कहते हैं बाहर है। उलमा का इख्तलाफ जब भी हुआ करे ना तो किसी को बुरा भला मत कहा करो, अपनी ज़बान को ख़राब मत करो। ये उलमा का तो छप्पड़े चलते रहते हैं, एक मौलाना ने कुछ कह दिया दूसरा मौलाना कुछ कहेगा, अपनी ज़बानें मत ख़राब किया करो इसमें, सही है ना। बाकी मेहराब तो मस्जिद में दाखिल है। हाँ, अगर मस्जिद बनाते हुए नीयत ये की कि ये मस्जिद से खारिज ही रखेंगे हम, तो इस पर किसी के पास कोई सबूत है कि जिसने मस्जिद वक़फ़ की, ज़मीन दी, मुतवल्ली ने शुरू से ही कहा था कि ये मस्जिद में दाखिल नहीं है और बाद में कमेटी ने नीयत करके मस्जिद में दाखिल नहीं किया, इन सब बातों पे गवाह मिल जाएं तो फिर उसको मस्जिद में दाखिल नहीं समझा जाएगा, वरना वो मस्जिद के अंदर दाखिल है। आम के मुफ्ती साहब अतीकुर रहमान ज़हरी हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले साल आपके पास आए थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी आपसे, मुलाकात करना चाहता हूँ। कौन है भाई? मिलते हैं बाद में मिलते हैं, इतनी जल्दी स्पीड थोड़ी हल्की रखो। मेरी बहन बेवा है और बच्चे भी हैं, मेरे घर में अलग रहती है, क्या मैं इसको ज़कात के पैसे दे सकता हूँ? दे सकते हैं भाई, बहन पे ज़कात का डबल सवाब है, ज़कात का भी और रिश्तेदारी जोड़ने का भी। और बहन को जब ज़कात दो तो ज़कात कह के मत दो, दिल में नीयत कर लो कि ज़कात है और सामने उसको हदिया कह के दो, दिल में ज़रूर नीयत करो। अल्लाह, चर्स बेचना हराम है? सवाल पूछा है। चर्स भी अगर हराम नहीं है तो फिर क्या चीज़ हराम होगी मेरे भाई? क्या कुछ मसले में फ़िक़्ह हनफ़ी को छोड़कर फ़िक़्ह हम्बली को ले सकते हैं? जैसे असर की नमाज, जॉब से आते आते असर की नमाज क़ज़ा हो जाती है तो मैं असर के वक्त होने से पहले नमाज पढ़ लेता हूँ। फ़िक़्ह हम्बली वो जो मिसले अव्वल पे पढ़ते हैं ना, पढ़ सकते हैं, वैसे ही फ़िक़्ह हनफ़ी में भी उस पे पढ़ना जायज़ है। जिस टाइम पे अहले हदीस लोग असर की नमाज पढ़ते हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी में भी असर की नमाज उस वक्त जायज़ है। अफजल ये है कि देर से पढ़ी जाए जिस टाइम पे हम पढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं अफजलियत की क्या दलील है? अफजलियत की बहुत सारे दलाइल हैं, फ़िलहाल सिर्फ एक दलील दे देता हूँ। सही है बुखारी, सही है मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ تمہاری مثال اور پچھلی امتوں کی یعنی یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مزدور ہے جس نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا اور اس کو 1 قیرات اجر ملا. یہ مثال ہے یہودیوں کی. پھر فرمایا ایک مزدور ہے جس نے ظہر سے لے کے عصر تک عمل کیا اور اس کو بھی 1 قیرات اجر ملا. اور یہ مثال ہے عیسائیوں کی, مسیحیوں کی. اور ایک امت ہے جس نے عصر سے لے کے مغرب تک عمل کیا, اجر کتنا ملا؟ ڈبل, 2 قیرات. یہ مثال کس کی ہے؟ اس امت کی. عمیلا کثیرن عمیلا قلیلن و اجیرا کثیرن, عمل تھوڑا کیا اجر ڈبل ملا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عصر کا جو معہود اور معروف وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مثل ثانی ہے. جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے. ہمارے اہل حدیث بھائی جس وقت میں نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہو جاتی ہے نماز, جائز وہ بھی ہے, حدیث جبرائیل سے ثابت ہے وہ ٹائم بھی. لیکن مثال میں اس ٹائم کو مینشن کیا جاتا ہے جو معروف اور معہود ہو. تو ہم اگر اس ٹائم پہ عصر کو افضل وقت قرار دیتے ہیں تو یہ مثال پھر فٹ ہی نہیں بیٹھتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. اس لیے کہ پھر ظہر اور عصر کا وقت اور عصر اور مغرب کا وقت تقریباً برابر ہو جائے گا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال دے رہے ہیں کہ عیسائیوں نے عمل کیا ظہر سے لے کے عصر تک اور اجر ملا 1 قیرات. توجہ ہے نا؟ تو عمل تھوڑا کر رہے ہیں, عمل زیادہ کر رہے ہیں اور اجر تھوڑا مل رہا ہے. اور امت نے عمل کیا عصر سے مغرب, تھوڑا عمل کیا اجر مل رہا ہے ڈبل. تو تھوڑا عمل والی مثال اسی وقت فٹ بیٹھے گی جب ہم یہ مان لیں کہ عصر اور مغرب میں وقت کم ہوتا ہے, قریب قریب ہوتی ہیں یہ نمازیں, اور ظہر اور عصر میں وقت زیادہ ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کی سمجھ میں آیا؟ شکریہ. ڈیرہ اسماعیل خان کی سمجھ میں آیا؟ اگر ڈیرہ اسماعیل کے آئے تو اسماعیل خان کی سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ بہت واضح مثال ہے نا. فجر سے لے کر ظہر تک عمل کیا یہودیوں نے, کتنا لمبا ٹائم ہے, اجر کیا مل رہا ہے؟ 1 قیرات. مسیحی عمل کر رہے ہیں ظہر سے لے کے عصر تک, حدیث کے مطابق یہ بھی لمبا ٹائم ہے, اجر مل رہا ہے 1 قیرات. اور مسلمان عمل کر رہا ہے صرف عصر سے لے کے ظہر تک, بہت تھوڑے ٹائم. تو وہ تھوڑا ٹائم جب ہی ہوگا جب یہ جو احناف جس وقت کے قائل ہیں اس پر اثر پڑی جائے. سمجھ رہے ہو؟ آپ اول وقت میں اگر پڑھتے ہو تو پھر تو یہ مثال ہی فٹ نہیں بیٹھتی. اور مثالیں ہمیشہ اس چیز کی دی جاتی ہیں جو معروف ہو. تو جائز وقت وہ بھی ہے کہ آپ جو اہل حدیث لوگ جس وقت پہ نماز پڑھتے ہیں اثر ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ بھی, لیکن افضل وقت یہ ہے کہ عصر کے وقت. اور حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھ کے اونٹ نہر کر کے گوشت تقسیم کر دیا کرتے تھے مغرب سے پہلے. تو اس کو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا لمبا ٹائم ہوتا تھا. بھائی یہ صحابہ کے لیے اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنا, نہر کر کے تقسیم کرنا, یہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا تھا, بہت شارٹ ٹائم میں ہو جاتا تھا. یہ تو حناف کی دلیل ہے. یقین نہ آئے تو آپ ماہر قصائی کے حوالے اونٹ کریں, میں نے کر کے ٹائم نوٹ کیا صرف اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ واقعی ایسا ہے نہیں. میں بقرعید میں اونٹ لے کر آیا تھا, میں نے ماہر قصائیوں کو دیا, میں نے کہا نہر کر کے گوشت تقسیم کر لو. تھوڑی دیر میں میرا خیال ہے گھنٹہ لگا ہوگا, پورا فارغ ہو چکے تھے وہ. میں نے کہا یار یہ واقعی یہ تو جو ہمارے حضرات نے لکھا ہے نا کہ یہ دلیل احناف کی ہے کہ عصر مغرب میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, ورنہ جو ہمارے اہل حدیث لوگ وہ بھی صحیح ٹائم ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے, اس پہ کسی کا تمسخر جائز نہیں ہے. جس کو جو دلیل زیادہ مضبوط لگی اس نے اس دلیل پر عمل کر لیا. لیکن اس ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو پھر تو بہت لمبا ٹائم ہے بھائی. اس میں ایک نہیں کئی سارے اونٹ نہر ہو کے گوشت تقسیم کر کے پکا کے کھا کے ہضم بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو ہمارے ہاں علماء دیوبند میں پتہ ہے کیا ہے, شہید ہوتے رہو پھر تعریفیں کرتے رہو, ہائے ہائے بیچارے بہت اچھے تھے, چلے گئے دنیا سے, کوئی بات نہیں, اللہ کا دین ہے قیامت تک رہے گا. پھر اطلاع آتی ہے آج فلاں کو بھی بم سے اڑا دیا, ہائے 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 یہ کیا ہو گیا, بہت اچھے تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یہ نہیں کہ جو بچ گئے ہیں اب ان کو بھائی سیکیور کرو یار, انتظار کر رہے ہیں ان کا نمبر کب آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے میں صرف وہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ بتا دیں کہ والدین کی اطاعت کس طرح کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کرنا ہے لیکن والدین بولیں کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کرنا ضروری ہے. دیکھو نارمل حالات میں تو والدین کی اطاعت واجب ہے,
لیکن آپ کی جو پرسنل لائف ہے, آپ کی پرسنل کچھ چیزیں ہیں جو ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, ابا نے بندوق رکھی ہوئی ہے کہ تو پراٹھا نہیں کھائے گا, تو ڈبل روٹی کھائے گا, تو یہ اطاعت نہیں ہے, یہ ابا کی ضد ہے. اطاعت تو یہ ہوتی ہے ابا کہہ رہے ہیں بیٹا مجھے پانی لا دو, میں آپ جاؤ پانی پلاؤ ابا کو. ابا کہتے ہیں یہ گیس کا بل آیا ہوا ہے, پیسے بھی میں دے رہا ہوں, جا کے جمع کرا دو, تو آپ جا کے جمع کراؤ بھائی آپ اس کو. ابا کہہ رہے ہیں میرے پاؤں دبا دو, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, پاؤں دبانے سے مجھے ذرا خوشی ملتی ہے, آپ پاؤں دبائیں. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا میں گھر میں اکیلا ہو گیا ہوں, تنہائی محسوس کر رہا ہوں, کبھی میرے پاس بھی آگے بیٹھ جائے گا تو بیٹھ جائے گا. لیکن ابا کہہ رہے ہیں ڈبل روٹی کھائے گا, پراٹھا نہیں کھائے گا. تو یہ ایک مسئلہ, یہ کوئی پھر مینوفیکچرنگ فالٹ کہتے ہیں اس کو, یہ کچھ اور مسئلہ ہے. تو اسی طرح آپ کو ایک لڑکی بالکل زہر لگ رہی ہے, دل ہی مائل نہیں ہو, آپ کو وہ جمشید لگ رہی ہے, ابا کہہ رہے ہیں تو یہاں شادی کرے گا. آپ ابا کو کہو ابا میرا بالکل اس کے لیے فیلنگ ہی نہیں ہے, بعض ایسے ہوتی ہیں فیلنگ ہی نہیں ہوتی ہے آدمی کی, نہیں یہی کرے گا. تو بھائی آپ نے اس کے ساتھ جو بھی رہنا ہے نا, جو بھی آگے کاروائی ہوگی وہ آپ کی فیلنگ پر ہوگی, وہ ابا کی فیلنگ پہ تھوڑی ہوگی. اب یہاں اسلام یہی کہتا ہے بھائی اولاد پہ, بیٹی پہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے آپ, بیٹی پہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے. بیٹا تو وہ تو ویسے بھی لڑکا ہے, لیکن باپ یہاں بھی اس بیٹی پہ زبردستی کر رہا ہوتا ہے. مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کے شیخ تھے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شیخ کون تھے؟ مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمت اللہ علیہ. بہت اللہ والے بزرگ تھے, بہت ذکر کیا کرتے تھے. تو سندھ میں ان کا کوئی مرید تھے, کوئی سندھ سے تعلق تھا ان کا, وہ آئے اور کہنے لگے میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا میں تو 70 سال کا ہو گیا, آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر رہے ہیں, اس کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 16 سال کی عمر ہے. تو حضرت نے فرمایا بہت زیادہ فرق ہے ایج میں, میں 70 سال کا, اس کی عمر 16 سال کی, تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے آپ سے بہت زیادہ عقیدت ہے, محبت ہے, آپ میرے پیر ہو, میں اس لیے کر رہا ہوں. اب دیکھو کوئی شہوت پرست ہوتا نا, وہ جو جاہل پیر ہوتا وہ فوراً کیا کہتا, لیا. جاہل پیر یہی کرے گا نا, کوئی بات نہیں, جب تیری بیٹی کی شادی اتنے بڑے بزرگ میرے جیسے حضرت جی سے ہوگی تو آخرت میں تو میں تیری بھی سفارش کروں گا اور تیری بیٹی میری زوجہ کہلائے گی, آگے جو نسل اتنی مبارک نسل, یہ سارے فضائل سناتا نا اس کو. اور پھر مثال دیتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی تو سیدہ عائشہ سے ہوا تھا, ان کی عمر 9 سال اور نبی کی عمر 50 سال, یہ تو بالکل جائز ہے. اور بہت پھر دلائل تو پھر ہوتے ہیں نا, جب مذہبی آدمی کسی کو بگاڑنے پر آتا ہے نا تو پھر وہ قرآن حدیث کے لیبل لگا کے کرتا ہے, پھر وہ بہت ہوتے ہیں دلائل. لیکن وہ اللہ والے آدمی تھے, حالانکہ تھے جوان, صحت مند تھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ 70 سال میں ان کو نکاح کی حاجت ہی ختم ہو, اتنی ان کی صرف پہلوانی کے واقعات میں آپ کو سناؤں تو ہوش اڑ جائیں, اتنے صحت مند تھے وہ. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے, عقیدت ہے, اس لیے, تو انہوں نے فرمایا تمہیں ہے نا, تمہاری بیٹی کو بھی ہے, اس سے بھی پوچھا ہے؟ تو وہ غضبناک ہو گیا, کیونکہ سندھ کے دیہی علاقوں میں نا کسی کوئی رشتہ خود پیش کرے, اس کو انکار کرنا یہ بڑی انسلٹ سمجھی جاتی تھی. کہ آپ نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح کے لیے پیش کی, اس سامنے والا انکار کر دے تو باپ اس کو اپنی بے عزتی, وہ غضبناک ہو کے چلا گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ میں باقی کس پہ سنا رہا تھا, ماں باپ کی اطاعت. بات یہی ہے کہ شادی کس ابا کی تھوڑی ہو رہی ہے, شادی کس کی ہو رہی ہے. اب وہ 16 سال کی لڑکی کے تھوڑی جذبات ہوں گے 70 سال کے, چاہے کتنے اللہ والے بزرگ ہوں. بھائی اللہ والا بزرگ ہونا ایک الگ چیز ہے, بزرگ سے دعا کروائی جائے گی, دم کروایا جائے گا, لیکن نکاح کے لیے تو بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, دونوں کو کوئی جوڑ کی شادی ہو, وہ لائف کو انجوائے کرے. بزرگ کے ساتھ کہاں انجوائے کرے گی وہ لائف کو. تو یہ صحابہ سے بھی ہمیں ملتا ہے. دیکھو حضرت عمر کا مقام زیادہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. یقیناً حضرت عمر کا مقام حضرت طلحہ سے زیادہ ہے یا نہیں؟ حضرت ام کلثوم کا نکاح کا پیغام حضرت عمر نے بھیجا اور حضرت طلحہ نے بھی بھیجا. مقام حضرت عمر کا زیادہ تھا, لیکن حضرت ام کلثوم نے حضرت عمر کا رشتہ یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ ان پر اللہ کے خوف کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ, اب بھی مجھے پورے حدیث کے الفاظ یاد نہیں, اپنے الفاظ میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں,
کہ ان پر تو اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ ان کے چہرے پر تو مسکراہٹ ہوتی نہیں, ہر وقت روتے رہتے ہیں. تو میں ایسے شخص سے نکاح کروں گی جو حضرت طلحہ تھے, جو وہ بڑے خوش مزاج تھے, ہنسمکھ تھے. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میری انسلٹ ہو گئی ہے, میں امیر المومنین ہوں. کسی نے ان کو کہا کہ آپ امیر المومنین کے رشتے کا انکار کر رہی ہو, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہیں, خلیفہ ہیں, لیکن ہر وقت اللہ کے خوف سے ہی ڈرے رہتے ہیں, ہے نا. تو یہ ان کے ذاتی معاملہ ہے, ان کا اللہ سے تعلق ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم اتنا خوف افورڈ نہیں کر سکتے. ہر ایک کا وہ تقوی کا وہ لیول تھوڑی ہوتا ہے. حضرت عمر کا تو یعنی اللہ کے خوف سے یہ حال تھا کہ روتے روتے نا یہاں نالیاں بن گئی تھی, نشان پڑ گئے تھے ان کے. اتنا زیادہ رویا کرتے تھے نا حضرت عمر کہ ان کے جو راوی کہتے ہیں ان کے یہاں کیا تھے, نشان پڑ گئے تھے. اور فجر کی نماز میں بعض دفعہ قرآن کی تلاوت کرتے اتنا روتے تھے, اتنا اللہ کا خوف کا غلبہ ہوتا تھا کہ راوی حدیث کے بیان کرتے گر جایا کرتے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے, اٹھا کے لے جاتے تھے لوگ ان کو. تو میرے بھائی یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے نا, لیکن یہ تو فضیلت ہے آخرت کے لحاظ سے, لیکن بیوی کیسے گزارا کرے گی بھائی کیا خیال ہے. اور پھر تقوی اتنا تھا کہ گھر میں راشن اتنا تھوڑا راشن, خود بھی غربت میں, گھر والوں کو بھی غربت میں. تو ہر شخص ہر لحاظ سے کسی خاص شخص کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو حضرت ام کلثوم نے انکار کر دیا, بولا بھائی اللہ کا اتنا خوف کا ان پر غلبہ ہے. دوسرے جو حضرت طلحہ تھے وہ بھی صحابی تھے, لیکن وہ کیا تھے, وہ خوش مزاج, یعنی ان پہ اتنا خوف کا غلبہ نہیں تھا. خوش مزاج تو حضرت عمر بھی تھے, لیکن ان پہ اتنا خوف کا غلبہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ان کے نکاح کو ترجیح دوں گی میں. تو یہ ہوتا ہے. تو اس لیے ابا اماں کی اطاعت ایسی چیزوں میں جس میں آپ کو اللہ نے کوئی بنیادی حقوق دیے, تبھی حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ سفر کرنا چاہتے ہو نا اگر کہیں, تو ماں باپ آپ کو سفر سے نہیں روک سکتے, کیونکہ مردوں کے لیے سفر کرنا یہ ایک تعلیم کے لیے, تجارت کے لیے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. اگر ماں باپ اپنے بیٹوں کو روک دیں کہیں بھی نہیں جا سکتے, یہ بھی یہیں رہنا ہے, تو بیٹے کی زندگی تو تباہ ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں کر سکے گا دنیا میں. تو یہ صدیوں پہلے فقہا نے لکھ دیا کہ اگر بچہ سفر کرنا چاہ رہا ہے تو ماں باپ اس کو سفر سے روک نہیں سکتے, الا یہ کہ سفر میں موت کا خطرہ ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو تجارت کا سفر, یہاں ایک ہی بیٹا ہے اور سفر کرنے سے ماں باپ کی زندگی کو کوئی رکھوالا نہیں ہے, تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی وہ سفر سے نہیں روک سکتے. اسی میں کہتا ہوں کہ بچہ نہیں ڈاکٹر بننا چاہتا, ماں باپ گن پوائنٹ پہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں اس کو, تو یہ بھی ناجائز ہے بھائی. جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو پھر وہ کرنے دو.